अस्सलाम वालेकुम। साहिल अदीम साहब की एक और वीडियो अभी जो उन्होंने अरबिक लैंग्वेज के हवाले से सोर्स कोड जो उसका इंस्टीट्यूट है उसके हवाले से एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने अरबिक लैंग्वेज की अहमियत के हवाले से बात की और सोर्स कोड के लिए उन्होंने जो है ये दीन की खिदमत का बीड़ा उठाया है। तो बच्चों को वो पूरी दुनिया में उनका इंस्टीट्यूट अरबिक सिखाएगा, लेकिन इस खिदमत के लिए बच्चों के पास कम से कम $34 होना ज़रूरी है पर बच्चा। $34 उनका दावा है कि एक क्लास में 4 बच्चे होंगे तो तकरीबन ये कोई $176 बन जाएंगे। और कोई फिर कुछ फ़ीस ऐसी है, वन टाइम फ़ीस भी है, तो ये 4 से 5 बच्चे भी हो सकते हैं। तो 5 बच्चे अगर हुए तो ये $200 से ऊपर होगा। ये अब अलग बात है कि उसमें वो जो मौलवी रखेंगे, मौलवी को सोर्स कोड कितने पैसे देगा, लेकिन लाज़िम बात है पाकिस्तान के लिहाज से तो एक ये बड़ा अमाउंट है और दीन की ये खिदमत $34 के बगैर नहीं होगी। हस्बे तवक्को उन्होंने अपने इस लेक्चर में भी लंबी लंबी छोड़ी, ऐसी बातें की जो फैक्चुअल नहीं हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और उसमें अल्लाह ताला ने अरबिक को ही सिलेक्ट किया। अब ये पता नहीं कहाँ से 1 लाख का फ़िगर ले आता है ये शख्स, और इस शख्स को ज़रा सी झिझक महसूस नहीं होती कि मेरे इस आदाद व शुमार की कोई फैक्चुअल पोजीशन है, इसको मैं साबित कर सकता हूँ या नहीं। मसलन अगर आप बहुत सारे वो दुनिया के 193 मुल्क यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 2 जो हैं उनका, जिसमें पैलेस्टाइन है और एक और कोई इलाका है जिसका वो रियासती स्ट्रक्चर नहीं है, उसको रियासत के तौर पे 193 कुछ वेबसाइट ये भी दावा करती हैं कि नहीं जी दुनिया में 242 के करीब ममालिक हैं, लेकिन जो ज़्यादा है वो यही है कि 193 के करीब यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं और 2 हैं। अगर आप पर मुल्क अगर 242 भी समझ लें और एक मुल्क में आप 40 लैंग्वेजेस रख लें तो भी ये कोई 9,000 बनता है। जब कि ज़्यादातर आप आदाद व शुमार देखेंगे तो ये कोई बन रही हैं दुनिया के 5 मिलियन के डेटा के हवाले से अगर आप रखें तो 7,159 लैंग्वेजेस बन रही हैं पूरी दुनिया में। और जो है वो दुनिया के कई ममालिक में लाज़मी बात है बोली जाती है, एक ही ज़बान बोली जाती है। जैसे कुर्दिस्तान के 4 हिस्से हैं, शाम, इराक़, टर्की और ईरान, वहाँ कुर्द बोली जाती है। ईरानी बलूचिस्तान, पाकिस्तानी बलूचिस्तान और बलूच अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं, वो बलूच बोलते हैं। यूरोप के कई ममालिक में जैसे स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, फ़्रांस के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे जो है वो जर्मन बोली जाती है। अंग्रेज़ी दुनिया के 22 कॉलोनीज़ जो है वो अफ्रीका में इंग्लैंड की थी, तो वहाँ पर अंग्रेज़ी कम से कम सरकारी लेवल पे किसी न किसी तरह बोली जाती है। 18 फ़्रेंच कॉलोनीज़ थीं, तो फ़्रेंच कॉलोनीज़ में तो ज़्यादा फ़्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने इम्पोज़ किया था, तो अच्छी खासी जगह जो है जो फ़्रेंच कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे वो बोली जाती हैं। लातीनी अमेरिका के जो बहुत सारे ममालिक हैं ब्राज़ील को हटाकर, वहाँ पर ज़्यादातर स्पेनिश बोली जाती है, चाहे वो एल सल्वाडोर हो, निकारागुआ हो, क्यूबा हो, डोमिनिकन रिपब्लिक हो, इसी तरह चिले हो, वेनेज़ुएला हो, अर्जेंटीना हो, मेक्सिको हो, एक तवील लिस्ट है। और ब्राज़ील में पोर्चुगीज़ बोली जाती है। क्रिस्टोफर कोलंबस के जाने से पहले भी इवन बहुत सारी वहाँ पे ज़बानें थीं, लेकिन पूरे वो न्यू वर्ल्ड में, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ सेंट्रल अमेरिका ये सारे शामिल थे, उस वक्त भी उस पूरे बर्र-ए-आज़म में 900 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन वो ज़्यादातर कबायली थी। अब आप डायलेक्ट्स कहें, डायलेक्ट्स तो हो सकते हैं, लेकिन डायलेक्ट्स भी कोई 1 लाख नहीं बनेंगे। ये शख्स तो लैंग्वेजेस कह रहा है, इतने धड़ल्ले से ये बात कहता है कि दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। भाई पाकिस्तान के पंजाब, इंडियन पंजाब और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ पंजाबी रहते हैं वो पंजाबी बोल रहे होते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पश्तो बोली जाती है। सेंट्रल एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में जो है वो फ़ारसी बोली जाती है। तो पता नहीं ये कहाँ से ले आया, एक लैंग्वेज कितने कितने इलाक़ों में जो है वो बोली जाती है। इसी तरह जो पोर्चुगीज़ की कॉलोनीज़ रही हैं उसमें जो है वो किसी हद तक पोर्चुगीज़ बोली जाती है, कम से कम ऑफ़िशियल सतह पर जो है वो पोर्चुगीज़ बोली जाती है। लेकिन इस शख्स को पता है कि इसका
اس کے فیکچول ڈسٹورشن کو کون چیلنج کرے گا؟ تو یہ بولتا رہتا ہے، لوگ اندھے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ یہ اس سے پوچھے۔ اور یہ خالی ایک معاملے میں نہیں، پھر اس نے ایک بات اس میں اور بولی کہ جی امام حنبل اور امام شافعی کی ایک ریکارڈڈ ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا 2 ہوئی ہیں، لیکن ایک ریکارڈڈ ملاقات ہوئی ہے۔ اب ایک تو وہ تذکرہ ہے، بہت ساری ویب سائٹ آپ دیکھیں کہ امام حنبل نے امام شافعی کو انوائٹ کیا، انہوں نے کھانا وانا کھایا، پھر وہ تہجد پڑھے بغیر سو گئے، فجر جو ہے وضو کیے بغیر انہوں نے پڑھ لی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ امام شافعی کے شاگرد جو ہے وہ امام حنبل تھے۔ امام حنبل بھی جو ہے وہ امام حنبل جو ہے وہ بغداد میں انہوں نے پڑھا ہے، امام شافعی جو ہے غزہ میں پیدا ہوئے تھے۔ امام حنبل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ بھی ان کا آنا جانا یا عربین پیننسولا میں بھی ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ تو بغداد میں جو امام شافعی کا مدرسہ تھا اس میں امام حنبل نے پڑھا ہے، اور جب امام شافعی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت تقریباً جو امام حنبل کی ایج تھی وہ تقریباً 40 سال کے قریب تھی۔ تو امام حنبل کی ایج زیادہ رہی ہے، امام شافعی جو ہے وہ نسبتاً ان کی ایج کم تھی، کم عمری میں ان کی کم عمری سے مراد یہ کہ ان سے کم عمر تھے، تقریباً 50 سے اوپر ان کی ایج تھی امام شافعی کی۔ تو اگین اس نے کہا وہ سب ان کے شاگرد رہے ہیں، دن رات ان کا ملنا جلنا رہتا ہوگا، بس زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، اگین کہ کوئی اس کو کوشچن کرنے والا نہیں۔ اب تیسری اہم بات جو انہوں نے عربک کے حوالے سے کی کہ نہیں جی عربک آپ کو ڈائریکٹ آنا چاہیے، ڈائریکٹ آپ سمجھیں، ٹھیک ہے بھائی ضروری ہے عربک لینگویج، لیکن ان کی یہ حجت کہ کیونکہ لوگوں کو عربک نہیں آتی اس لیے مختلف تفاسیر ہیں جو انہوں نے دینے کا تاثر دینے کا جو امپریشن دیا انہوں نے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی عربک آتی تھی، حنبل کو بھی آتی تھی، عبداللہ بن حنبل کو بھی آتی تھی، بخاری کو بھی آتی تھی اور دوسرے لوگوں کو بھی آتی تھی۔ اصل مسئلہ تفسیر کا ہے، وہ بھی عربک سمجھ کے لکھتے تھے، یہ بھی ہمارے جتنے بہت سارے ایکسکیوز می بعد میں جو بہت سارے مولوی ہیں انہوں نے لکھا، انہوں نے بھی مختلف تفاسیر لکھی۔ اصل جو اختلاف تھا وہ بنیادی طور پہ نقطہ نظر کا تھا، چیزوں کو دیکھنے کا تھا۔ امام حنبل، بخاری، شافعی، مالکی، یہ جتنے لوگ ہیں سوری، یہ جو ہے یہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں۔ ابو الحسن اشعری، امام غزالی، ابن تیمیہ، ان سب کو تقریباً عربی آتی تھی، اچھی عربی آتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی آتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اینالوجیکل ریزننگ پہ یقین رکھتے تھے، یہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ پھر جو بعد میں مسلم عقل پرست تھے، واصل بن عطا اور بعد میں جتنے یہ سائنٹسٹ وغیرہ آئے، ان میں بھی بہت سارے لوگوں کو عربک آتی تھی۔ ابن سینا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے 12 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، جس ٹیچر کے پاس جاتا تھا اچھا خاصا اس سے پڑھ لیا کرتا تھا، اور تقریباً ساری چیزیں پڑھ کر دوسرے ٹیچر کے پاس پھر جاتا تھا، تو اس کو بھی عربک آتی تھی۔ لیکن بنیادی اختلاف جو تھا ان کا اپروچ میں تھا کہ جی وہ لوگ فیٹلسٹ تھے، امام حنبل، شافعی، مالکی وغیرہ وغیرہ، ابو الحسن اشعری، غزالی، ابن تیمیہ، یہ لوگ فیٹلسٹ تھے، تقدیر پرست تھے، اور جو مسلم ریشنلسٹ تھے وہ انسانی عقل پر یقین رکھتے تھے، اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ خدا نے انسان کو فری ول دی ہے، تو فری ول کے طور پہ اب یہ دنیا میں بہت ساری لینگویجز لوگوں کو آتی ہیں، مثلا شیکسپیئر کو جو لوگ پڑھتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں ان سب کو انگریزی آتی ہے۔ یونان کی جو بہت ساری کتابیں ہیں، پلیٹو کی اور دوسرے جو فلاسفرز ہیں ان کی یونانی کو پڑھ کر بھی وہ لوگوں نے انٹرپریٹ کیا اور ڈفرینٹ ویز میں انٹرپریٹ کیا ہے۔ نشتے کا جو فلسفہ ہے وہ مختلف انداز میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، تو انٹرپریٹیشن کا یہ اختلاف سب جگہ ہے۔ تو جن لوگوں کو عربک آتی تھی انہوں نے بھی جو تفاسیر کی ہیں وہ تفاسیر تو مختلف ہوئی ہیں۔ ایون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ ابن اسحاق نے لکھا ہے، حالانکہ ابن اسحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قریب ترین آدمی تھا،
لیکن اس کی سیرہ کو بہت سارے مولوی جو ہے وہ مستند نہیں سمجھتے، وہ ابن حشام کو سمجھتے ہیں، جو ابن حشام جو ہے اس کا ایک طریقے سے شاگرد تھا ابن اسحاق کا، اور اس نے بھی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں، مختلف اس میں لکھی ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے وفات کے، اگر آپ دیکھیں دوسرے اماموں کی نسبت، کیونکہ 699 میں ان کی پیدائش ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، لیکن ان سے آپ کو بمشکل ہی کوئی حدیث روایت ملے گی، اور یہ حنبل، مالک، شافعی، اسپیشلی امام حنبل، بخاری امام حنبل کا بیٹا، انہوں نے تو ان پر فتوے لگائے ہیں کہ کافر ہیں، زندیق ہیں، اور اسلام سے باہر ان کو کر دیا ہے۔ تو دونوں کو عربک آتی تھی۔ پھر یہ حجت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلیئرلی کہہ دیا ہے کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت نہیں ہے، اصل مسئلہ قرآن کے میسج کو سمجھنا ہے، وہ آپ ٹرانسلیشن کے تھرو بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کو عربی آتی ہے تو اچھی بات ہے، اس کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ٹرانسلیشن کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں کتابوں کی جو ہے ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ یونانی علوم کی ٹرانسلیشن کی، پھر عربک کی ٹرانسلیشن لیٹن میں ہوئی عربک علوم کی، اور یورپ نے، پورے یورپ نے اس سے سیکھا۔ تو یہ کوئی وہ نہیں، کیونکہ اگر آپ خالی لینگویجز کی بات کرتے ہیں تو امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، اور بہت سے جو شعراء تھے، عربک شعراء، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی بکتے تھے، وہ بھی عربی زبان میں بکتے تھے۔ ہندا جس لینگویج میں کوستی تھی وہ بھی عربک تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتی تھی وہ بھی عربک میں تھی۔ ابو لہب جس زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشنام ترازی کرتا تھا وہ بھی عربک میں تھی، یا ابو جہل بولتا تھا۔ یہ لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ قرآن کے میسج کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ اور کچھ دوسرے جو آپ کے نام نہاد اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے اقوال میں کہیں لکھا کہ جی ہمیں اپنے عربی کلچر، عربی زبان پہ فخر ہونا چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت نہیں۔ انہوں نے یہ حجت دی کہ کیونکہ اس سے ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اب یہ ایک قابل بحث بات ہے نا، کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت عربی کے ذریعے بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت جو ہے وہ کردار کے ذریعے مل سکتی ہے۔ مثلا ابو جہل بھی عربک بولتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربک بولتے تھے، لیکن دونوں کے کردار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ابو جہل یتیموں کی امانتیں کھا جاتا تھا، اور سورہ المعون کا اگر آپ شان نزول پڑھیں تو اس میں وہ یہی ہے کہ کسی یتیم نے ابو جہل کے پاس امانت رکھوائی تھی اور وہ واپس نہیں دے رہا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے غصے کا بھی اظہار کیا اور اس کو پھر وہ واپس کرنے پڑی۔ لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، جو عرب معاشرے کے حصہ ہیں، عربی بولتے ہیں، لیکن ان کا کردار یہ ہے کہ وہ ہجرت کی رات اپنے بدترین دشمنوں کی امانتیں حضرت علی کے پاس رکھوا کے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ کردار کا فرق ہے کہ ایک ہی معاشرے کے دو اشخاص ہیں، دونوں ہی کی زبان بولتے ہیں، لیکن ایک یتیموں کی امانتیں کھا جاتا ہے، اور دوسری ہستی جب ان کی اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے تو اس خطرے کی پرواہ کیے بغیر وہ حضرت علی کے پاس ساری امانتیں رکھوا کے جاتے ہیں۔ تو یہ بحث، یہ نیچرلی جو ساحل ادیم صاحب پر ناقدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کمانے کا دھندا بنا لیا، اگر آپ کو خدمت ہی کرنی ہے، چلے آپ کو پڑھانا بھی ہے تو $34 لینا ضروری ہے آپ کو؟ آپ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ بیچارہ تعلیم سے محروم، بھائی ان کو دے دیں آپ۔ پاکستان میں جو ہے 50 لاکھ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ بانڈڈ لیبر کا ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے 4 بچے 5 بچے رکھے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلاس میں اب یہ قرآن پڑھانے کا اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ ہزاروں کی اور ممکنہ طور پہ لاکھوں کی تعداد میں قاری موجود ہیں، آن لائن وہ پڑھا رہے ہیں، تو چاروں طرف کمپٹیشن ہے۔ اس کمپٹیشن میں ان کو اپنی جگہ بنانے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ جی ہم 4 بچے رکھیں گے یا 5 بچے رکھیں گے۔ تو کسی بھی ڈکشنری میں خدمت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام آپ بغیر پیسے کے کریں تو وہ خدمت کہلاتی ہے، اگر آپ کوئی کام پیسہ لے کر کریں تو وہ پیشہ کہلاتا ہے، وہ خدمت نہیں کہلاتی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اور مذہب جو ہے وہ معذرت کے ساتھ پیشہ نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوؤں کا پنڈت کوئی کام نہیں کرتا، یہودیوں کا ربائے کوئی کام نہیں کرتا، عیسائیوں کا پادری کوئی کام نہیں کرتا، سکھوں کا گرو کوئی کام نہیں کرتا، ہندوؤں کا پنڈت کوئی کام نہیں کرتا، مسلمانوں کا مولوی کوئی کام نہیں کرتا۔ کوئی رامائن پڑھ کے کھا رہا ہے،
کوئی بھگوت گیتا پڑھ کے کھا رہا ہے، کوئی بائبل اور توریت پڑھ کے کھا رہا ہے، اور کوئی قرآن پڑھ کے کھا رہا ہے۔ تو ساحل ندیم صاحب کا یہ کہنا کہ جی عربی بالکل ایک اہم زبان ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو عربک نہیں آتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان سب نے عربی پڑھی ہے، ابن اسحاق نے بھی عربی پڑھی ہے، ابن حشام نے بھی عربی پڑھی ہے، اور پھر یہ سارے مولویوں نے بھی عربی پڑھی جو ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب نے کنز الایمان لکھا، معارف القرآن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مفتی شفیع صاحب نے اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس پر کام کرنے کی کوشش کی۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن لکھا، ضیاء القرآن جو ہے وہ اس نے پیر کرم نے لکھا۔ تو ان سب نے عربی پڑھی تھی، تو ان سب کو عربک آتی تھی، اور سبھی ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، تو یہ کوئی سند تو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ قرآن کے میسج کو سمجھنا ہے، اور دنیا میں جو ہے وہ لاکھوں ٹرانسلیشن موجود ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے جج کر سکیں اور قرآن کے میسج کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ساحل ندیم صاحب کو کہ انسٹیٹیوٹ کو پیسے ہی دے کر وہ چیز سمجھی جائے۔ ٹرانسلیشن کے تھرو بھی سمجھا جا سکتا ہے اگر جذبہ ہو، لیکن ان کی یہ حجت کہ نہیں جی صحیح انڈرسٹینڈنگ صرف اسی صورت میں آئے گی جب آپ کو عربک آتی ہو۔ تو بھائی مولانا عبد الوہاب نجدی سے لے کر امام کعبہ جو تھے وہ سارے عرب دنیا کے ہی تھے نا، یہی عرب دنیا کے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان کے جہاد کو مفتیوں نے جو ہے وہ بڑا جہاد قرار دیا، اور بعد میں وہی عربک سمجھنے والے پڑھنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اب جو ہے وہ سعودی عرب کہتا ہے کہ وہ تو ہم نے امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے پاکستان کے جو ہیں وہ بڑے بڑے مفتیوں نے، ڈاکٹر اسرار سمیت سب نے، مولویوں نے، مفتیوں نے افغانستان کے جہاد کو اہم جہاد قرار دیا تھا۔ اب پاکستان کے سیاستداں بھی کہتے ہیں اور مولوی بھی کہتے ہیں نہیں جی امریکہ کے کہنے پہ ہم نے لڑائی کی تھی۔ تو یہ پھر کوئی سند تو نہیں ہوئی نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح تناظر میں عرب کی تاریخ پڑھی جائے، ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ترجمہ پڑھا جائے، اور اگر جذبہ ہو تو بالکل آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ساحل ندیم صاحب کے انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ $34 دے کے ہی یہ چیز سیکھیں اور سمجھیں۔